अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल टीवी में खुश आमदीद। कुछ दिन पहले मुझे अपने ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल मौसूल हुई जिसके अंदर एक साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि उनका ये वाक़या ऑडियंस तक पहुंचाया जाए, आवाम की मफाद आमा के लिए ये वाक़या आवाम तक पहुंचाया जाए, जिसके अंदर वो ये बताना चाह रहे थे कि जो माशरे के अंदर खुराफात और जो गलत फहमियाँ जिन्नात को लेके और हमज़ात को लेके पाई जाती हैं उनको क्लियर किया जाए। तो मैं उनकी ईमेल पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, जिसके अंदर उन्होंने ये मुझसे रिक्वेस्ट की है कि उनका नाम और उनकी शिनाख्त बिल्कुल खुफिया रखी जाए। तो हम उसको ऐसे खुफिया रखते हुए ही एनोनिमस ईमेल के नाम से इस ईमेल को पढ़ने का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात है सन 2010 की, जब हम इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में रिहाइश पजीर थे और हमारे मोहल्ले के अंदर एक गुंजान आबाद इलाका था जिसके अंदर मुख्तलिफ़ हर किस्म के हर तबके के लोग रिहाइश पजीर थे। जो लोग इस्लामाबाद को जानते हैं उनको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ़ घाटियाँ और मुख्तलिफ़ जंगलात आबादियों के अंदर भी पाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ सेक्टर्स जो कि बहुत अच्छे और शानदार बने हुए हैं, उनके बिल्कुल अकब के अंदर मुख्तलिफ़ घाटियाँ और मुख्तलिफ़ जंगलात मौजूद हैं आज भी। तो हम अपने लड़कपन में थे, हम 5-6 दोस्त थे, जिनके अंदर से एक दोस्त जो है वो उसका इस तरफ ज़्यादा रुझान था कि किसी दिन बैठ के वो हमसे अक्सर ये इसरार करता था कि किसी दिन बैठ के जिन्नात की या रूहों की हाज़िरी करवाई जाए। ये बात है रमज़ान के आगाज़ की कि हम सब दोस्त अफ्तारी के बाद बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। तो उस दोस्त को शरारत सूझी कि आज चूँकि बहुत क्रिकेट खेल लिया तो अब थोड़ी देर बैठ के बातें कर लेते हैं। उसने बताया कि वो 2 दिन पहले G9 के सेक्टर के पास से साइकिल के ऊपर गुज़र रहा था। तो जो बच्चों वाली साइकिल होती है वो चलाते हुए गुज़र रहा था, तो एक घाटी के पास से गुज़रा जहाँ पे उसको किसी की कुछ पढ़ने की आवाज़ें आईं, जैसे कोई तिलावत कर रहा है कुरान पाक की कुछ आयत की। उसने अपनी साइकिल को रोका और वो पैदल ही साइकिल वहाँ खड़ी करके नीचे घाटी की तरफ उतरना शुरू हो गया, जो कि बहुत ही एक मामूली सी छोटी सी घाटी थी। करीब जाके उसने क्या देखा कि एक औरत और एक मर्द वहाँ बैठे हुए हैं और औरत नीम बेहोशी की हालत में एक दरख्त के साथ टेक लगा के बैठी हुई है, और जो सामने बंदा बैठा हुआ है वो हल्की सी आवाज़ के अंदर तिलावत कर रहा है, जो कि 20 से 25 कदम तक सुनी जा सकती थी। उसने ये सारा जो वाक़या था वो आके हमसे बयान किया, दोस्तों से। तो हमने कहा कि तुम्हें औरत ने या मर्द ने देखा तो नहीं? तो उसने कहा कि नहीं, उसने हमें नहीं देखा, मुझे नहीं देखा। तो हमने ये प्लान किया कि हम 5 के 5 दोस्त आगे जाएंगे और सिर्फ जो एक या दो दोस्त हैं, 2 लड़के, वो घाटी के अंदर उतरेंगे। आज के दिन में रात के तकरीबन 11 बजे का टाइम था। तो हम 5 के 5 दोस्त अपनी टॉर्च और अपनी हिफाजती सामान लेके वहाँ उस तरफ चल पड़े, घाटी की तरफ। जैसे डिसाइड हुआ था, 2 लड़के घाटी के अंदर उतरे, जिनके अंदर से एक मैं भी था। तो क्या देखते हैं कि उसी तरह जिस तरह उसने बयान किया था, एक औरत नीम बेहोशी की हालत में दरख्त के साथ टेक लगा के बैठी हुई है और एक मर्द कुछ वहाँ पे पढ़ रहा है। लेकिन जब हमने कुछ गौर किया, थोड़ा सा उसकी आवाज़ सुनी, मर्द की तिलावत, तो हमें ऐसा लगा कि ये कुरान की आयत तो बिल्कुल हैं, लेकिन ये उनको शायद किसी और तरीके से पढ़ रहा है, शायद उल्टी करके पढ़ रहा है या उनको गलत तरीके से पढ़ रहा है। तो इसी बात के ऊपर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, तो मैंने उस मर्द को टोक दिया। वो हमें देख के हैरान हो गए कि आप लोग नीचे कैसे उतर आए घाटी के अंदर और आपको हमारा कैसे पता लग गया। तो हम उसके पास बैठ गए, हमने कहा कि हमें आज सारी हकीकत बताओ कि तुम इस औरत के साथ क्या कर रहे हो। उसने हमसे ये वाक़या बयान किया
کہ یہ عورت بیسیکلی 3 بچوں کی ماں ہے اور اس کے میاں کو پچھلے دنوں کسی نے گھر کے اندر آ کے قتل کر دیا تھا. تو کسی درینہ دشمنی کے اوپر جو کہ زمینداری کا معاملہ تھا اس کے اندر اس کو آ کے کسی نے قتل کر دیا تھا گھر کے اندر. تو یہ اب کہہ رہی ہے کہ میرے میاں کی روح کو حاضر کرایا جائے اور تاکہ میں اسے پوچھوں کہ تمہیں کس نے قتل کیا تھا اور تمہارے ساتھ کیا بیتی موت کے بعد. تو میں ایک عالم ہوں اور میں اسی ریکویسٹ کے اوپر اس کے میاں کی حاضری کروا رہا ہوں. وہ حاضری اس کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور میرے اندر بھی ہو سکتی ہے. ہم نے اس کو پوچھا کہ تم نے حاضری کے لیے کیا طریقہ اپنایا ہے اور اس کے اندر جو تم نے حاضری کروانی ہے یا اپنے اندر اپنا حاضری کروانی ہے اس کے لیے تم نے کیا طریقہ اپنایا ہے. تو تھوڑے سے اصرار کے بعد ہی وہ شخص مان گیا کہ وہ کالا جادو کرتا ہے. بیسیکلی اس نے ہمیں بتایا کہ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ روح انسانی جسم کی جو روح ہے وہ موت کے بعد دنیا میں واپس آتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. روح ایک دفعہ جو حکم ربی سے ہے وہ جب نکل جاتی ہے تو وہ دنیا میں واپس نہیں آتی. ہاں جو لوگوں کو غلط فہمی ہے وہ اصل میں جو حاضری ان کو لگتا ہے کہ کوئی ہمارے بزرگ یا ہمارے فوت شدگان واپس آتے ہیں ہمارے گھر میں یا دنیا میں، وہ اصل میں ان کے ہمذات ہوتے ہیں میتوں کے، یا وہ جن ان کی شکل و صورت اختیار کر کے ان کے پاس واپس آتے ہیں. لیکن ایک دفعہ جو روح اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ عامل کے بقول اس نے جو بات ہمیں بتائی وہ کبھی واپس نہیں آتا ہے. اس نے ہم سے یہ کہا کہ بیسیکلی ہم نے اس کے اندر جو طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جس کے اوپر حاضری کروانی ہوتی ہے اس کے ناک کے اوپر یا ناک کے نیچے والے حصے میں ہم بہت تیز عطر لگاتے ہیں. خوشبو عام سادی خوشبو نہیں، اصل میں جو عطر ہوتا ہے، جو اصل عطر ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں، کیونکہ شیطان کو تیز خوشبو اور تیز بدبو یہ دونوں چیزیں بہت پسند ہیں، شیطان کو بھی اور ہمذات کو بھی. تو یہ ہم لگاتے ہیں اور کسی قسم کی روشنی کو بھی ہم اس جگہ پہ آنے سے روکتے ہیں. تو اس کے بعد عمل شروع کرتے ہیں. یہ عمل کالے جادو کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ قرآنی آیات کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن قرآنی آیات کے اندر چونکہ شفا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہاں پہ شیطانی طاقتیں اور ہمذات قریب نہیں آ پاتے، اس لیے ہمیں مجبوراً کالا جادو استعمال کر کے حاضری کرانی پڑتی ہے. یہ سن کے ہم دونوں دوستوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اگر حاضری یہاں واقعی ہوگی تو جان کے لالے پڑ جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم زندہ اپنے گھر لوٹ بھی پاتے ہیں کہ نہیں. اسی اثناء میں ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں واپس اپنے مزید 3 دوستوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے سارا واقعہ بیان کرتے ہیں. چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا. تو وہاں پہ ہمارے جو باقی 3 دوست ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ابھی واپس نہیں جائیں گے، ہم عامل کے پاس جائیں گے یا ہم پولیس کو فون کر دیں گے کہ یہاں پہ یہ واقعہ ہو رہا ہے. ہم عامل کو جا کے اس بات سے روکیں گے کہ یہ پولیس کا کیس ہے، تو آپ بالکل ایسا نہ کریں. عورت کی جان کو بھی خطرہ ہے اور آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے. تو جیسے ہی ہم نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو ہم 5 دوست ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اس گھاٹی کے اندر اترے. جو ہی ہم اس گھاٹی میں اترے تو وہاں سے وہ عامل اور وہ عورت دونوں غائب تھے، لیکن ان کی جگہ پہ 2 کالے وہاں پہ بٹیر بیٹھے ہوئے تھے، جو پرندے ہوتے ہیں بٹیر، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہماری طرف دیکھی جا رہے تھے. ان کے ساتھ ہی تھوڑی دور 2 الو، جو جانور ہوتا ہے پرندہ الو، وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا ان بٹیر کو دیکھ رہا تھا اور بٹیر ہمیں دیکھ رہے تھے. تو یہ دیکھتے تو ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ہمیں بالکل 100% کنفرم ہو چکا تھا کہ اس عامل نے اپنے آپ کو اور اس عورت کو دونوں کو بٹیر کی شکل کے اندر بنا کے کنورٹ کر کے تو وہاں پہ ہم سے بچنے کے لیے اس نے یہ سارا عمل کیا. بہرحال ہم وہاں سے الٹے پاؤں واپس بھاگے اپنی سائیکلوں پہ اور اپنے گھر آ گئے. اگلے دن ہم نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم جا کے یا کسی بڑے کو ساتھ لے کے جائیں گے یا پولیس کو انفارم کر دیں گے. ہم نے ایسا کیا کہ ہم نے اپنے پیرنٹس کو بتایا تو 3 جو بچے تھے ہم لوگ، ان کے والدین راضی ہو گئے، صرف والد
امی نہیں صرف والد راضی ہو گئے 3، اور وہ تینوں والد ہمارے ساتھ پیدل ہی اس طرف چل پڑے. تھوڑی ہی دور گئے تھے تو ان میں سے ایک والد تھک گئے، ان کو سانس کا مسئلہ شروع ہو گیا. تو ہم نے وہاں پہ کیونکہ جو لوگ اسلام آباد میں ان کو رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ٹیکسی کی اویلیبلٹی بہت ایزی ہے، تو ہم نے وہاں پہ ایک ٹیکسی کو روکا اور اسے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا آگے اتار دے اس گھاٹی کے قریب. جیسے ہی ہم اس گھاٹی کے اندر نیچے جا کے اترے تو ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی. وہاں پہ بیسیکلی جو کل سین تھا اور جس طرح کا کل اندھیرا تھا اور کل جس طرح کے وہاں پہ سارا نظام ہمیں نظر آیا تھا، اور جو وہاں پہ جھاڑیاں اور جو وہاں پہ بدبو تھی، وہ سارا کچھ غائب تھا. اور اس کی جگہ وہاں پہ کسی نے کھیتی باڑی کر دی ہوئی تھی اسی جگہ کے اوپر، اور وہ زمین کو زرخیز کرنے کی کوشش کر دی گئی تھی. ہم نے بہت چھان بین کی، لوگوں سے پوچھا کہ دور دور تک ہمیں کوئی انسان نظر نہیں آیا. تو ہم نے لوگوں سے جو دور جا کے ہمیں کچھ لوگ ملے، ہم نے ان سے پوچھا کہ یہاں پہ آپ نے کبھی کسی عامل کو یا کسی عورت کو دیکھا ہے پچھلے 3 دنوں میں؟ تو اس میں سے ایک بزرگ بابا جی تھے، وہ اس عامل کو جانتے تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ بیٹا ایسا ہے کہ آپ یہاں پہ ایک نا، انہوں نے درخت کی طرف اشارہ کیا کہ اس درخت کے قریب جائیں لیکن کسی بڑے کو ساتھ لے کے جائیں، اور اس درخت کے قریب جا کے آپ نے تھوڑا سا اوپر دیکھنا ہے، زیادہ دیر تک نہیں دیکھنا، تھوڑی دیر اوپر دیکھنا تو آپ کو وہ عامل نظر آ جائے گا. ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی. ہم نے ان کے بتائے ہوئے درخت کے پاس جا کے، جو ہمیں تھوڑی مشکل سے ملا لیکن وہ بہت پرانا درخت تھا، اس درخت کے قریب جا کے ہم نے دیکھا تو ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہی. 2 والد ساتھ تھے اور ایک میں تھا جو ان کے ساتھ تھا، باقی سارے گھاٹی سے باہر کھڑے تھے سڑک کے اوپر. ہم نے جو ہی ہلکا سا منہ کر کے اوپر دیکھا تو وہ عامل اس درخت سے الٹا لٹکا ہوا تھا، اور وہ صرف مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا کیونکہ میں نے ہی اس کو یہ کہا تھا کہ یہ کام آپ بند کر دیں. ہم نے وہاں سے ایسی دوڑ لگائی، مجھے 102 103 بخار ہو گیا واپس آ کے، اور میرے جو والد تھے ان کا بھی تقریباً یہی حال تھا، کیونکہ جس نے اس عامل کی شکل دیکھی تھی اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ ایسی انسانی اور حیوانی شکل کا وہ امتزاج تھا، اس کا مکسچر تھا کہ ہم نے ایسی حیوانی شکل انسان کے جسم کے اوپر کبھی بھی نہیں دیکھی تھی. وہ دن اور آج کا دن، اس کے بعد یہ ہوا کہ چونکہ ہم گھر آ گئے اور میں نے اس عامل کو دھمکی دی ہوئی تھی، تو ہمارے گھر کے اندر مختلف قسم کے پیرانارمل ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو گئیں. رات کو اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا تو فریج کھل جانا کچن کا اور صبح تک کھلا رہنا. ہم نے CCTV کیمراز بھی وہاں پہ، جو کہ پرانے زمانے کے اندر تھوڑے بڑے سائز میں آتے تھے اور ان کی اتنی ٹیکنیکل ریزولوشن نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ انسٹال کروا دیے. تو ہم نے کیا دیکھا کہ رات کے ٹائم فریج اپنے آپ کھول رہے ہیں، اور جہاں پہ کوئی ایسی تصویر لگی ہوئی ہے کسی فیملی کی یا کچھ سائڈ ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے، تو صبح تک اس کے شیشے کے اندر بھی کریک آ جاتے تھے. ہم نے کئی دفعہ ریپیئر کرا کے رکھا لیکن وہاں پہ پھر کریک آ جاتے تھے. کئی دفعہ ہمیں ایسا لگنا کہ صحن کے اندر سے آ کے ہماری کھڑکیوں کی بیک سائڈ سے کوئی شیشے کے اوپر بہت زور سے نوک کر رہا. ہم نے 2-3 مہینے تو اس چیز کو برداشت کیا، لیکن صرف ایک اس دھمکی کی وجہ سے جو میں نے عامل کو دی تھی کالے جادو کے، ہمیں وہ الٹیمیٹلی 3 مہینے بعد وہ پراپرٹی سیل کر کے تو بہت دور تقریباً بحریہ ٹاؤن راولپنڈی والی سائڈ پہ جانا پڑا تاکہ ہم کسی طرح اسے چھٹکارا پا لیں. اور یہ میری زندگی کا ایسا واقعہ ہے کہ آج بھی جب مجھے اس عامل کی شکل نظر آتی ہے تو 2 دن تو کم سے کم مجھے بخار چڑھا رہتا ہے، 100 بخار مجھے چڑھا رہتا ہے. میں اس واقعے کو اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا، اور میں شاید اس کے بعد آج 15-20 سال ہو گئے میں اس گھاٹی کے پاس سے بھی نہیں گزرا، G9 والی گھاٹی سے. تو میری کوشش ہوتی ہے اگر مجھے اس سائڈ پہ اگر کام بھی ہے تو میں اوپر والی کسی مین روڈ سے چلا جاؤں، لیکن میں اس گھاٹی کی طرف سے نہیں گزرتا. تو یہ میرے دوستو اس چیز کی حقیقت ہے کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، جنات، ہمزات، عملیات، آپ یقین کریں میں اس چیز کا اپنی زندگی کے اندر ایک ایسا پختہ ثبوت ہوں اپنی ذات کے اندر کہ اس چیز کو جس نے مجھ سے آ کے ملنا ہے وہ میں ان بھائی کو اپنے ای میل کے اوپر ہی اپنا نمبر یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں. تو جو بھائی مجھ سے واقعی ملنا چاہتے ہیں یا جو بھائی آ کے اس گھاٹی کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں
وہ ریئل ٹی وی کے ایڈمن سے ریکویسٹ کر لیں، اگر وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں، نمبر شیئر کرتے ہیں، تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے وہ گھاٹی دیکھنے بھی آ سکتے ہیں اگر آپ اسلام آباد کے قریب رہتے ہیں۔ ویسے تو بڑے لوگوں کو اندازہ ہوگا جو اسلام آباد کے رہائشی ہیں کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بریجز ہیں، اور بریجز کے نیچے آپ کبھی دیکھیں نا تو آپ کو گھاٹیاں ہی گھاٹیاں نظر آتی ہیں، انہی میں سے میں ایک گھاٹی کی بات کر رہا ہوں، G9 کی گھاٹیاں۔ تو آپ اس کے آگے جائیں تو وہ سلوپ ہے، سلوپ اتر کے آپ وہاں پہ گھاٹی کے اندر پیدل اوپر سے ہو کے آ سکتے ہیں، یا آپ اپنی چھوٹی موٹی سائیکل یا موٹر سائیکل لے کے بھی اس گھاٹی کے اندر جا سکتے ہیں، لیکن گاڑی لے کے جانے کی غلطی نہ کیجیے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھی اس حاضری کی حقیقت جو ہم نے اس عورت کے اوپر تقریباً نیم حاضری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ وہ شاید اس وقت وہ عورت اپنے مرحوم میاں سے ملاقات کر رہی تھی تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، اور اس نے ہماری کوئی بات نہیں سنی، اور ہمارے ساتھ جو عامل تھا اس کی باتوں سے بھی ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عورت تو اپنے دل میں یا اپنے دماغ میں اپنے میاں کی ہمذات سے باتیں کر رہی ہے، اس لیے وہ نیم بے ہوش ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا کوئی ثبوت بہرحال کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ عورت جانے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانے۔ جزاک اللہ دوستو، امید ہے آپ سب کو میری یہ سچی کہانی سے کچھ نہ کچھ سبق ضرور ملا ہوگا، کہ ایسے عاملوں سے، ایسے جو پیر فقیر ہیں جو واقعی اصل میں عملیات کرتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی دشمنی نہ کیجیے گا، ورنہ یہ آپ کو کسی بھی حد تک جا کے تنگ کر سکتے ہیں، اور آپ کی زندگی بھی اجیرن بنا سکتے ہیں۔ مجھے اس بخار رہنے کی وجہ سے جسم میں میرے اتنی کمزوری ہر وقت رہتی ہے کہ میں جتنا بھی کھا پی لوں یا ٹونک یا دوائیاں پی لوں، میری وہ ویکنیس اور میری کمزوری نہیں جا سکتی، کیونکہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے وہ شکل نہیں بھول سکتی جو میں نے درخت پہ اس عامل کی دیکھی تھی الٹا لٹکے ہوئے۔ تو دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں پہ ایمان رکھیں، اور لیکن ان چیزوں کو کبھی نہ چھیڑیں اور ان سے دور رہیں، اسپیشلی اگر آپ ایسے میدانی علاقوں میں نہیں بلکہ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، اسلام آباد، کشمیر، تربیلا، منگلا، ان علاقوں میں رہتے ہیں، گلگت، سوات، تو کبھی بھی یہاں پہ چونکہ میدانی علاقوں کی نسبت یہ عملیات اور یہ جادو ٹونے کے زیادہ اثرات ہیں، تو ان علاقوں میں کبھی بھی کسی کے ساتھ کسی قسم کی لڑائی نہ کیجیے، بحث نہ کیجیے، مباحثہ نہ کیجیے، اور اپنے کام سے کام رکھیں، ورنہ یہ چیزیں ایک دفعہ آپ کے پیچھے پڑ گئیں تو آپ زندگی بھر کا روگ لے کے بیٹھ جائیں گے۔ جزاک اللہ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور انشاءاللہ اس سب سے آپ کو ایک سبق ضرور ملا ہوگا۔ اللہ حافظ۔